बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को क्यों पैदा किया और शहद की मक्खी के अलावा बाकी तमाम मक्खियाँ जहन्नुम में क्यों जाएंगी और शहद की मक्खी ही जन्नत में क्यों जाएगी। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहद की मक्खी के बारे में क्या बताया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कोई बीमारी होती तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहद की मक्खी के शहद से इलाज क्यों किया करते थे। और शहद की मक्खी अलग अलग तरह के फूलों और पत्तियों का रस चूसती हैं, लेकिन शहद इतना मीठा कैसे हो जाता है। और शहद की मक्खी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या इसको मारना जायज़ है या नाजायज़ है, और हकीमों ने शहद के क्या फ़ायदे बताए हैं। और अगर कोई शख्स शहद की मक्खी को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी, यानी उसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, शहद की मक्खियों को अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा किया है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने इसको पैदा करके इसको इंसानों की खिदमत में लगा दिया है और अल्लाह ताला ने इस मक्खी को शहद बनाने का तरीक़ा समझा दिया है और इसने सारी बातें अपने दिमाग में बैठा ली हैं। इसको पता है कि मुझे बारिश की जगहों पर रहना है, जहाँ मिट्टी और पानी ना हो वहाँ नहीं रहना है, और थूक से बेहतरीन किस्म का शहद तैयार करना है। मेरे दोस्तों, इमाम कज़वीनी का बयान है कि ईद के दिन को रहमत का दिन कहने की एक वजह ये थी कि इसी दिन अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को शहद बनाने का तरीक़ा सिखाया। लिहाजा अल्लाह ताला के कलाम कुरान पाक के मुताबिक शहद की मक्खी में बड़ी सबक है। ये ऐसा जानवर है जो बहुत होशियार और बहादुर है। साल के मौसमों के बारे में अच्छी तरह जानती है, बारिश के वक्तों को अच्छी तरह जानती है। अपने खाने पीने के लिए जुगाड़ करना इसे खुद मालूम है। ये अपने बड़े की बात मानती है और अपने सरदार की बात मानती है। हकीम अरस्तू का कहना है कि शहद की मक्खी की ग़िज़ा बेहतरीन फल और मीठी रस है जो फूलों और पत्तियों से मिलती है। ये इन सब को जमा करके शहद तैयार करती है और अपना छत्ता भी बनाती है, मगर इसके लिए इसको चिकने रस अलग से जमा करने पड़ते हैं जिसको मोम कहते हैं। पहले ये मोम का रस अपनी सूंड से चूस कर निकालती है और इसे अपनी टांगों के मोटे हिस्से यानी कि रान पर जमा करती है। फिर इसे रान से किसी तरह अपनी पीठ पर लादती है। इसी तरह वो अपने काम में लगी रहती है। मेरे दोस्तों, शहद की मक्खी अपनी रोज़ी हासिल करने का इंतज़ाम इस तरह करती है कि जब कहीं साफ सुथरी जगह इसे मिल जाती है तो सबसे पहले वहाँ छत्ता का वो हिस्सा बनाती है जिसमें शहद जमा करना है। फिर रानी मक्खी के लिए रहने का घर बनाया जाता है और इसके बाद नर मक्खियों के लिए अलग जगह बनाई जाती है जो रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं जाते। ये मादा मक्खियों से छोटे होते हैं। मादा मक्खियाँ छत्ता के सुराखों में शहद जमा करती हैं और सब के सब एक साथ उड़कर हवा में फैल जाती हैं। इसके बाद शहद लेकर छत्ता में वापस आ जाती हैं। नर मक्खियाँ पहले छत्ता बनाती हैं, फिर इसमें बच्चा पैदा करने का काम शुरू करती हैं। वो इस तरह की ये छत्ता में अंडे देने के बाद परिंदों की तरह अपने अंडों पर बैठ जाती हैं और ऐसा करने से इन अंडों में से एक सफ़ेद कीड़ा निकलता है। इसकी परवरिश होती रहती है और ये खुद से खाने लगता है और कुछ दिन में उड़ने के लायक हो जाता है। मेरे दोस्तों, जानवरों के जानकार लोग बताते हैं कि ये मक्खियाँ जब किसी मक्खी के अंदर कोई ख़राबी देखती हैं तो उसे बिल्कुल अपने छत्ते से बाहर भगा देती हैं या फिर उसको जान से मार डालती हैं। और इस काम के लिए उनके यहाँ चौकीदार भी तय होते हैं। और रानी मक्खी अकेले कहीं नहीं जाती, बल्कि इसके साथ सारी मक्खियाँ एक साथ चलती हैं। अगर वो उड़ ना सके तो दूसरी मक्खियाँ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ा कर ले जाती हैं। और उस रानी मक्खी में एक ख़ास बात ये होती है कि उसके पास डंक नहीं होता जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके। सबसे बेहतरीन रानी मक्खी वो होती है जिसका रंग लाल और पीला होता है, और सबसे बेकार वो होती है जिसमें लाल और काला रंग होता है। मेरे दोस्तों, अब तो साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि शहद की मक्खियों का एक सरदार और एक लीडर होता है, जबकि इस बात को आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया था। रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जंग के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे
کہ راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکے اور اپنا پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کھا لو۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے کھانے کے برتن کھولے تو ان کے پاس صرف روٹیاں تھیں، سالن نہیں تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو سالن نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھن بھنانے لگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ ہم نے پہاڑ میں ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیجیں تاکہ وہ شہد کا چھتا لا کر اس کے ساتھ روٹی کھا سکیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور وہاں سے وہ شہد کا چھتا نچوڑ کر شہد لے آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شہد کی مکھی دوبارہ زور زور سے بھن بھنانے لگی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے جس کا اس نے جواب دیا ہے، وہ یہ کہ میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم الگ الگ قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہو جن کا سواد الگ الگ ہوتا ہے، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کڑوے اور کچھ کھٹے، تو یہ سب مل کر کس طرح سے ایک بہترین شہد میں بدل جاتے ہیں؟ تو اس شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جب پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف جاتی ہیں تو ہمارا لیڈر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے، چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان الگ الگ قسم کے رسوں کو ایک بہترین اور میٹھے شہد میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور اس شخص پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ بہرحال دوستو، شہد کی مکھیاں سب ایک جگہ جمع ہو کر کام بانٹ لیتی ہیں، کچھ شہد بنانے میں لگ جاتی ہیں اور کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے اور کچھ کا کام اس موم کے ذریعے سے شہد کے چھتے کو بنانا ہوتا ہے، اور کچھ مکھیاں صرف پانی لانے کا کام کرتی ہیں اور یہ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ یہ اپنا گھر ایسا بناتی ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے انجینئرنگ سے اس شکل میں اپنا گھر بنایا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو وحی کے ذریعے سب کچھ سکھا دیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا چھتا پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے مکانات میں بنائے۔ میرے دوستو، ذرا غور کریں کہ کس طرح شہد کی مکھی اپنے رب کے حکم کو مانتی ہے، کس طرح ان 3 جگہوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو چھتا بناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میرے دوستو، اور شہد کی مکھی کے بارے میں امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے اور گندی زبان والے اور بدترین پڑوسی اور بے رحم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو اپنے چھتا سے نکلتی ہے، حلال کھاتی ہے، پاخانہ کرتی ہے، مگر نہ تو کسی کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے، نہ کہیں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور رزق حلال کھاتا ہے۔ اور مسند داری میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس طرح رہو جیسے پرندوں میں شہد کی مکھی رہتی ہے، کہ تمام پرندے اسے معمولی اور کمزور سمجھتے ہیں،
لیکن اگر انہیں شہد کی مکھی کے پیٹ کا شہد اور اس کی برکت اور فائدوں کی جانکاری ہو جائے تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنی نرم زبان سے میل جول رکھو، لیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے الگ رکھو۔ آدمی کو اسی کا پھل ملے گا جو اس نے دنیا میں کر لیا، اور قیامت کے دن ہر شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح خالی پیٹ شہد چاٹ لیا کرے تو کوئی بڑی بیماری اسے نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوئی بیماری ہوتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہد سے ہی علاج کرتے تھے، یہاں تک کہ پھوڑے پھنسی پر بھی شہد کا ہی مرہم لگایا کرتے تھے، اور کسی جانور کے ڈسنے کی جگہ پر بھی شہد ہی مل لیا کرتے تھے، اور شہد کے فائدوں کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور شہد کی مکھی کا حکم یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مارنے کو منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اسلام میں شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، اور اسلام نے شہد کی مکھی کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ باقی مکھیوں کا جہنم میں جانا عذاب کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ ان مکھیوں کو جہنم کے اندر جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے عذاب کے طور پر جہنم میں بھیجا جائے گا، اور صرف شہد کی مکھی ہی جنت میں جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر ان گنت فائدے رکھے ہیں۔ جس طرح کے حکیموں کا کہنا ہے کہ شہد گرم ہوتا ہے، بہترین شہد وہ ہے جو چھتے کی موم سے الگ نہ کیا گیا ہو، اور شہد قے میں اضافہ کرتا ہے، پیاس لگاتا ہے، اور شہد کے ذریعے گرم خون پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں ملا کر پلانے اور اس کا جھاگ نکال دینے سے اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور مٹھاس کم ہو جاتی ہے، فائدہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ شہد پیشاب جاری کرنے میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور سب سے بہترین شہد پتجھڑ کے موسم کا ہوتا ہے، جس کی مٹھاس بہترین ہوتی ہے، اور زیادہ تر شہد بہار کے موسم میں ملتا ہے، جس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جو چیزیں جلدی سے خراب ہو جاتی ہیں جیسے گوشت وغیرہ، اگر ان کو شہد میں رکھ دیا جائے تو کافی وقت تک خراب نہیں ہوتی، اور اگر اوریجنل شہد جس میں پانی، آگ، دھواں وغیرہ کا اثر نہ پہنچا ہو، اس میں ذرا سا مشک ملا کر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگائیں تو آنکھوں سے بہنے والا پانی بند ہو جاتا ہے، اور اسے سر میں لگانے سے جوئیں اور اس کے انڈے مر جاتے ہیں۔ اور جس شخص کو کتے نے کاٹ لیا ہو، اگر وہ شہد چاٹے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور شہد کی مکھی کو اپنے خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ خواب میں شہد کی مکھی کو دیکھنے والے کے لیے خطرے کے ساتھ مال جمع کرنے اور امیر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے مکھیوں کا چھتا دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا، پھر اگر پورا شہد نکال لیا، بالکل نہیں چھوڑا، تو وہ کسی قوم پر ظلم کرے گا۔ اور اگر مکھیوں کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حاکم اگر اپنے حق کو وصول کرنے کا دعوے دار ہے تو اپنے معاملے میں انصاف کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں تو وہ حکومت اور سرداری حاصل کرے گا۔ اگر بادشاہ دیکھے تو وہ کسی ملک پر قبضہ کرے گا۔ یہی تعبیر مکھیوں کے ہاتھ پر بیٹھنے کی بھی ہے۔ کسانوں کے لیے شہد کی مکھیاں اچھی علامت ہیں، لیکن فوجی اور غیر کسانوں کے لیے جنگ کی نشانی ہے، کیونکہ مکھیوں کی آواز اور ان کا ڈنگ مارنا اس قسم کی چیز ہے۔ اور اگر کسی شخص نے شہد کو اپنے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر حلال مال ہے جو بلا محنت و مشقت اسے حاصل ہوگا، یا کسی بیماری سے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکھی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی کرنی چاہیے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔